अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हरी मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपके अपने चैनल वीनस पर हाजिर। सब तारीफ अल्लाह ताला की पाकज़ात के लिए। अल्लाह का बड़ा करम है हमारे मुल्क पे। आज तो क्या ही बात है, कल बारिश भी हुई कराची में और मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। गर्मी भी चल रही, बट नहीं आओ, हमारे कराची के लिए इतनी बारिश काफ़ी है, वरना फिर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और ये इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं आओ, सिलसिले चल रहे हैं, बेहतरी हो रही है, बस अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए, हमारे मुल्क को आबाद रखें और हम सब मिल के इसकी बेहतरी के लिए काम करें। आज का टॉपिक बड़ा ही यूनिक है, रियली माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें जितना भी बोला जाए कम है। बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ बोला जा रहा है और हमेशा बोलते रहेंगे सब। माँ बाप, पेरेंट्स, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। अल्लाह की पाकज़ात के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात के बाद, रियली चूँकि हम उम्मत मोहम्मदी हैं, इसलिए माँ बाप का जितना एहतराम किया जाए, जितना अदब किया जाए, जितना ख्याल रखा जाए, रियली कम है। जिससे दुनिया भी और आखिरत दोनों बन जाते हैं, संवर जाते हैं। और माफ़ कीजिएगा, जिसने वक्त पे अगर ये चीज़ नहीं की और मिस किया चांस के, तो सॉरी टू से कोसता ही रहता है अपने आप को, लेकिन क्या फ़ायदा। एनीहाउ, बहुत ही अच्छा टॉपिक। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब। इन्होंने कहा आज हम पेरेंट्स पे बात करेंगे। मैंने कहा सर आंखों पे। वैसे भी टॉपिक्स तो यही देते हैं, या डॉक्टर साहबा या डॉक्टर हमारे नसरुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं आप? ठीक है। माँ बाप बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मतलब सभी माँ बाप बनते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम इस पे आगे चल के इस टॉपिक पे बात करेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे इस बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है बहुत अगर बहुत सारे लोग समझते हैं सब पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेडिकली भी बताना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ सर आपकी तरफ। इनका देखने का स्टाइल जो है ना हमारे नसरुल्लाह डॉक्टर साहब का, वो बड़ा यूनिक होता है यार। वो यूं करके देख रहे होते हैं कि बेटा आ जाओ मेरी तरफ। आ रहा हूँ सर, एक बात चले प्रोग्राम में कर लेंगे। जी जी, सलाम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं सर? अल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे यकीनन, और क्योंकि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, आप जैसी हस्ती फिर फरमाते हैं कि अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मैं सूरह फातिहा पढ़ चुका हूँ और मेरी माँ हज़रत आमना ज़िंदा होती और मुझे आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज को तोड़ देता और जवाब देता जी माँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बात यह है कि कुरान में भी बार बार अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं, हयात है, और उनमें से कोई एक आपकी ज़िंदगी में है और हयात है, तो खिदमत कीजिए, और प्लस ये है कि उनको उफ़ तक नहीं कहना। यह हमारा इस्लाम कहता है। और क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, अगर देखा जाए तो जो लोग कदर करते हैं उनको दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। और माँ बाप की खिदमत के बाद आपकी औलाद भी फिर उस पे चल पड़ती है, आपकी तरबियत। ज़ाहिर है कि माँ बाप की दुआएं होती है ना। अल्लाह ताला आपको रिस्क में कमी नहीं करता, अल्लाह ताला आपको परेशानियाँ नहीं आने देता, अल्लाह ताला आपकी सेहत व तंदुरुस्ती हमेशा कायम रखता है। माँ बाप की दुआएं हैं और बरकतें ही बरकतें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तंग दस्ती है, परेशानी है, तो कोशिश कीजिए, किसी वजह से अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो उनको मनाइए, बहनें नाराज़ हैं तो उनके पास जाइए, क्योंकि रिस्क में बरकत चाहते हैं तो बहनों का ख्याल कीजिए, माँ बाप का ख्याल कीजिए, दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो फिर उनके लिए भी दुआ की जा सकती है। रब्बनग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। माशाअल्लाह, आमीन या रब। क्या बात है, वाकई बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं ये, सुभान अल्लाह। तो देखिए हमारे आज एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। वैसे तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि सबको सब पता है, और ये जो है ना, ये क्लेम करना थोड़ा सा तकब्बुर वाली बात हो जाती है कि मुझे सब पता है। पता है तो फिर कर क्यों नहीं रहे भाई। अच्छा, पहले के ज़माने में जो एक अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वैलिड पॉइंट था कि साथ रहते थे, उससे बड़ी बरकतें थी। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? यानी
نیچرلی ایک محبت ہے. اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو ہمت دے, اور اب چیزیں بہت ایڈوانس ہو گئی, ان سے بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں ساتھ رہنے میں, لیکن اب بھی جو رہ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. اسپیشلی جو نیا جوڑا ہوتا ہے, جو گھر میں عورت آتی ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا, کہ اب وہ آئی ہے اور ایک ساتھ رہے, جوائنٹ فیملی ہے, اب آپ کے دیور بھی ہوتے ہیں, آپ کی نندیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر اگر آپ کی ہے کیا کہتے ہیں نندیں, تو ان کے پھر ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں. تو پہلے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ جو جوائنٹ فیملی میں اب بھی رہ رہے ہیں, وہ جو پہلے رہتے تھے اور اب جو انڈیویجول رہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ انڈیویجول رہنے میں برکتیں کچھ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں مجھے. تو اس پہ آپ ذرا ڈالیں گے روشنی, کیا کہتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. بالکل اگر دیکھا جائے کہ پہلے بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, لیکن اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ بہت رکھی جاتی تھی, بڑوں کی عزت کری جاتی تھی, اور بڑے بھی چھوٹوں کا خیال کرتے تھے کہ ان کی سیلف رسپیکٹ ختم نہ ہو. وہ ان کے لیے مطلب یہ ایک سسٹم تھا کہ گیو اینڈ ٹیک والا. تو اسی لیے وہاں پہلے ہوتی ہی جوائنٹ فیملیز تھیں, لیکن کوئی ایک آدھا الگ ہو جاتا تھا تو اس کو غلط سمجھا جاتا تھا, اور وہ بھی پھر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ یا جو بھی ہو. لیکن بہرحال پہلے جو ہوتا تھا اس میں صبر کا دامن ہوتا تھا, پیرنٹس میں بھی اور بچوں میں بھی عزت کرنے کا جو ہے مادہ بہت زیادہ تھا. اب کے زمانے میں اگر ہم پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں تو یہ ہے کہ بچے اور ماں باپ دونوں ہی جو ہے وہ اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں, اتنا زیادہ اسپیس دینے لگے ہیں ایک دوسرے کو. پیرنٹس بھی, پہلے یہ ہوتا تھا پیرنٹس سے کہ ایک کرائٹیریا سیٹ ہوتا تھا کہ بچوں نے ایسا کرنا ہے, اور بچوں کا ایک کرائٹیریا سیٹ ہوتا تھا ماں باپ نے ایسے, وہ اسی طرح سسٹم چل رہا تھا. لیکن اب جو ہے تھوڑا سا سسٹم اور ایکسپیکٹیشن لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہیں, بچوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی ہیں, انہیں پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, پرائیویسی, اس کے علاوہ ان کو پروڈکٹیوٹی, مطلب اب بچے جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں جیسے پروفیشنل ہیں, اور انہیں آگے پہلے ہی ہوتا تھا ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا تو بس اسی میں اپنی پریکٹس کی, اسپیشلائز کرے. اب بچے اگر ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریسرچ ورک چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری جو ہے کانٹینٹ رائٹنگ, اور پتہ نہیں اتنی چیزیں بچوں کی چل رہی ہوتی ہیں کہ پہلے تو یہ سمپل ایک پروفیشن میں لوگ کام, اب بچے ملٹی ٹاسک ہوتے ہیں, ملٹی ٹاسک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا اس کے لیے انسان کو جو ہے مینٹل پیس کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو ہے اگر گھروں میں پیرنٹس کے اندر اتنی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے, وہ ان کو ہر وقت ان کو اسپیس نہیں دے رہے, فریڈم نہیں دے رہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور بچے اسپیس چاہتے ہیں, اور بچے چاہتے ہیں کہ وہ سکون سے اپنا کام کریں. تو اس چکر میں بچے الگ ہو جاتے ہیں. جب وہ الگ ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مسائل پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو نہیں تھے. اس وقت انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسپیس تو مل گئی, ہمیں پرائیویسی بھی مل گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری رسپانسبلٹیز جو پیرنٹس کر رہے تھے, وہ ساری آسائشیں, وہ فیسلٹیز سب اب آپ کو خود کرنی ہے. تو اس وقت پھر وہ بچے پینک ہو جاتے ہیں, چیخ و پکار, اور پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں. آپس میں جب لڑتے ہیں تو آپس میں کلیشز, پھر میاں بیوی میں, پہلے تو میاں بیوی بہت اچھے سے یہی سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, پیرنٹس جو ہیں وہ مجرم ہیں. لیکن جب پیرنٹس ہٹ جاتے ہیں اور جب وہ آپس میں اکیلے رہتے ہیں تو پھر وہ آپس میں کلیشز, کیونکہ یہ سوچ ہے, یہ سوچ پہلے پیرنٹس کی طرف ہوتی ہے, پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں, بچوں کے اوپر اس کے نیگیٹو ایفیکٹ آتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. جو اب لیٹسٹ ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اس میں ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں, لیکن مینٹل پیس ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ, واٹ اے جسٹیفیکیشن. دیکھیے سینئرس کا ساتھ ہونا, نو ڈاؤٹ, ان کو برداشت تو کرنا پڑتا ہے, کوئی شک نہیں, کیونکہ اب وہ پچھلے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں, گیپ آ جاتا ہے. لیکن جو برداشت کر لیتا ہے, جو کپل برداشت کر لیتا ہے, جو عورت بیسیکلی آئی ایم سوری ٹو سے, یہ بالکل ایک کھلی سی بات ہے کہ دیکھیں جو بیٹا ہوتا ہے تو وہ تو ماں باپ کی طرف ہوتا ہے, لیکن وہ عورت بھی اگر اس کے ماں باپ کی طرف ہو جاتی ہے, صبر کرتی ہے, تو بچوں کا جو آگے بڑھنا جو ہوتا ہے, ان کے اپنے بچوں کا, وہ بھی اپنی مثال آپ ہوتا ہے, رسپیکٹ رہتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ صبر, ڈاکٹر صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی نا, صبر اب کہاں ہے, ہمیں تو آزادی چاہیے. اور جب آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اللہم صلی اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا بہترین ٹاپک دیا ہے آپ نے,
دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو پیرنٹس کی ہی ہم بات پہلے کر لیتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ ماں باپ جو اچھا ایک چیز ہے، ایک میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے راستے میں آتے ہوئے ایک اسٹڈی ڈسکس کر رہا تھا، کیونکہ امریکن ایک جرنل میں پبلش ہوئی، تو موسٹلی ڈاکٹرز کے نالج میں ہے کہ کیونکہ جو انٹیلیجنس ہے، جو آئی کیو ہے، وہ ماں سے ملتا ہے بچے کو. تو آپ جب کسی پارٹنر کو سلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ماں باپ کو اس کی اکثر دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے، بہت امیر گھرانہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس طرف بہت زیادہ لوگ توجہ نہیں دیتے کہ بچی کتنی انٹیلیجنٹ ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی جینیس ہے. کیونکہ آپ کے بچوں میں جو آئی کیو ہوتا ہے، بچے جو جینیس ہوتے ہیں، یہ فادر سے نہیں ملتا، یاد رکھیے گا، یہ مدر سے ملتا ہے. اور فادر سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، باڈی کی اسٹرکچر ملتا ہے، باڈی کی اسٹرینتھ ملتی ہے، اور فزیکلی اور مینٹلی جو ہے بہت زیادہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں بچے، وہ فادر بھی اس میں رول پلے کرتا ہے، لیکن 80% جو آئی کیو ہے وہ ماں سے ملتا ہے. تو اس لیے توجہ تو اس طرف دینی چاہیے. اب بات ہو گئی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ان کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بوڑھے ماں باپ ہیں، ہم اگر انٹیریئر کی سائڈ پہ چلے جائیں، ان میں بھی اگر بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک خاص ایک الگ سے تربیت، اسی ماحول میں پلا ہوا بچہ اور ایک الگ سے سوچ کا مالک ہوتا ہے. وہ دیکھیں کہ وہ پیرنٹس کی بہت زیادہ خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ آگے بھی بڑھ چکا ہوتا ہے، بہت اس ایجوکیشن میں بھی وہ ان تمام بچوں سے آگے ہو جاتا ہے. تو وہ جو بچہ ہے وہ بھی اس خاص ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. پھر وہ بچہ ماں باپ کا خیال بھی بہت کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. احساس ایک کہتے ہیں نا کہ جو احساس کرتا ہے وہ، اور ایک اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ کیونکہ جو اچھا بیٹا ہے وہ یقیناً اچھا فادر ہو سکتا ہے، اچھا شوہر ہو سکتا ہے. اسی طرح جو پھر وہ ظاہر ہے کہ جب پیرنٹ بنے گا تو وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ اپ برنگنگ جو بچوں کی کرے گا تو یقیناً وہ بچے جو ہے کیوں نہیں، جب آپ نے تربیت ایسی کی ہے تو کیوں نہیں وہ آپ کی خدمت کریں گے. اصل چیز تو یہ ہے. اب بچے، ہم بات کریں پیرنٹس کی ضرورت ہے، وہ بیمار بھی ہوں گے، وہ کسی وجہ سے پرابلم میں بھی آئیں گے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو جو سیزنل جو چیزیں ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کو نہیں دینی وہ ان کے حساب سے، جو دینی ان کے حساب سے ہم پیرنٹس کے ساتھ چلتے رہیں. کھانے پینے کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں اور دوائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں، کیونکہ آج کل جو پیرنٹس ہیں ان کو بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں جیسے شوگر ہے، ہائپرٹینسیو ہے، اور ایون کہ بہت زیادہ اوبیز ہو گئے ہیں پیرنٹس. تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. تو یہ وجوہات کے لیے بچے اپنا سارا کچھ کیا چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں، یا پیرنٹس کو بھی اس کا ساتھ دینا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایکچولی ماں باپ کوئی بھی ہو، انٹیریئر کے ہوں یا شہر ہوں گے، لیکن بہرحال بہت فرق ہے انٹیریئر اور شہر میں، بہت فرق ہے. کیونکہ انٹیریئر میں جو ایک کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں، فار ایگزامپل موبائل، پھر ان چیزوں پہ بڑے آج کل پیرنٹس بھی انوالو ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں، معاف کیجیے گا. تو اب پیرنٹس کو ہم نے برداشت کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں، جیسا آپ بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ دنیا اور آخرت ہم نے سنوارنی ہے. لیکن پہلے کے لوگ بھی تو رہتے تھے نا ڈاکٹر صاحب، مطلب کس طرح رہتے تھے یار، مطلب وہاں بھی پرابلمز ہوتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے سارے کے سارے، وہاں بھی پرابلمز ہوتے ہوں گے، لیکن وہاں برداشت کا بہت تھا معاملہ. اور ایجوکیشن آج کل کے مطابق اتنا نہیں تھا، if I'm not wrong. تو اب دیکھیں، اب تو تعلیم بھی آ گئی ہے آپ کے پاس، اور ہر چیز آپ کے موبائل میں آ گئی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے. مطلب پیرنٹس کے بارے میں بڑی باتیں، ہر ناٹ اونلی ہمارے اسلام میں، ہر دھرم میں، ہر دین میں یہ بات ہے. اور میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا پہلے کہ میں یو کے گیا تھا لاسٹ ٹائم، تو ایک کچھ ایشو ہو گیا تھا، تو میں گیا تھا ہاسپٹل میں. تو وہاں ماں بیٹے آئے تھے، نیچرلی یو کے نیشن سے، گورے تھے. ان کی ماں بہت چلا رہی تھی ان کے بیٹے پہ. آپ کی سوچ ہے قسم سے، وی ور واچنگ دیم، لیکن بیٹا سبحان اللہ، انبلیویبل، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، بلکہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا جاتا تھا، پھر آتا تھا. وہ اس نے ماں کو چھوڑا نہیں. تو سر ہر دھرم میں یہ ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے. اگر آپ نے بھی کہا کہ اگر دنیا اور آخرت ہم نے بنانی ہے تو ہم پلیز برداشت کریں. پہلے کے زمانے میں برداشت بہت تھا، آج کل کے زمانے میں معاف کیجیے گا نئی لڑکیوں میں بالکل نہیں. اب جو نئی بیوی آتی ہے تو ہسبینڈ تو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، وہ
माँ बाप की तरफ होना चाहिए उनको, उसकी तरफ बीवी की तरफ भी होना, लेकिन वो बीवी की तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव आ जाता है उसका, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस शुरू होता है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और असल में हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी अवेयरनेस देने के बावजूद भी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो उनका अंदर का जो है वो अब चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। होता यही है कि अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे, अगर पेरेंट्स के लिए भी बैलेंस नहीं रखेंगे तो पेरेंट्स मतलब वो करेंगे, तंग करेंगे, और बीवी को भी अगर आप ज़्यादा वो करेंगे तो बीवी भी बदतमीज़ी करना शुरू कर देगी। अच्छी खासी लड़कियाँ होती हैं, अगर शौहर बैलेंस नहीं रखता तो वो भी बिगड़ के फिर जो है उसकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। अब हम अगर मेडिकली देखा जाए तो पेरेंट्स की अगर हम बात करें, पेरेंट्स में ओल्ड आते हैं, अब जितनी भी जैसे मेडिकली अगर हम देखें तो मेडिकली बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये चीज़ एक अलग है। लेकिन आप जैसे ओल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 6.4% जो है वो ओल्ड पॉपुलेशन है 60 से अबव। तो आप ये देखिए पहले जो है एवरेज एज भी कम थी और उसकी ओल्ड पेशेंट की पॉपुलेशन भी कम थी। उसकी रीज़न ये थी कि पेशेंट्स मेडिकली जो है ओल्ड पेशेंट्स को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, उनके हेल्थ इश्यूज़ होते थे और अर्ली जो है उनकी डेथ हो जाया करती थी। अब जो पेशेंट हैं वो 65, 70, अक्सर 80 प्लस 90 प्लस तक हमारे पास लोग आते हैं। तो आप ये देखें कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं, जितनी भी हेल्थ अवेयरनेस दी जा रही है, उसकी वजह से पेरेंट्स को जो है उनको मेंटेन करना आसान हो गया, उनके हेल्थ इश्यूज़ कम हो गए और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। अब बात यह है कि मेडिकली इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, रिसर्चेस के ज़रिए ये बात साबित हुई कि अगर उनकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सारी हेल्थ के ऊपर अगर बच्चे काम करते हैं या वो खुद भी काम करते हैं तो उनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। अब ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े तो आपने उनको मेंटल हेल्थ जो है उनकी बेहतर करनी है, उनके साथ अच्छे से रहना है, सोशल है, उनको सोशलाइजेशन भी देनी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराएं और फिर उनकी मेडिकल हेल्थ की तरफ भी तवज्जो दें। तो ये अक्सर ये होता है कि अगर कोई बूढ़ा है तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो अब बूढ़ा हो गया, अब तो ये इसके जोड़ों का दर्द जो है वो तो इसका रहेगा, ज़ाहिर है उनकी एज। हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो उनके साथ होते हैं, अक्सर बच्चे, बहुत से बच्चे इतने कॉन्शियस होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं नहीं ये तो उम्र के साथ है डॉक्टर साहब, इससे क्या हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये मरीज़ के दिमाग में भी बैठ जाती हैं, पेरेंट्स के दिमाग में भी हमारे ओल्ड है तो हमारे बूढ़े हैं, अब हमने बैठना ही है, हमने चलना नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो अपने बच्चों को, पेरेंट्स को जो है बच्चों के साथ शॉपिंग सेंटर में लेके, व्हील चेयर पे लेके आए हुए होते हैं, पार्क्स में बैठे होते हैं, पोता पोतियाँ अपने दादा दादी को लेके बैठे होते हैं। तो जनरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। हो सकता है हम लोग ये अवेयरनेस देने से 100 लोग नहीं सही होते हैं तो कम से कम 2 तो हो जाएंगे, तो 2 लोग भी हो जाएं तो हमारे लिए ये बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। सर देखिए 2 तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, और बीच का तबका तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, जिसको हम मिडिल क्लास कहते थे। और क्योंकि अब गुर्बत है और सिर्फ एक अमीर आदमी है, और हम दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक अमीर आदमी जो है वहाँ उनके यहाँ पेरेंट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर गरीब को देखा जाए तो। गरीब अगर आप देखें तो अगर आप कहीं भी देखें किसी जगह पिकनिक पे जाते हुए तो एक गरीब आदमी पूरी की पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपको निकला हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप एलीट क्लास देखें तो वो सिर्फ 2-4, एक कभी अकेले खुद गए हुए हैं, कभी उनकी बेगमात अपनी दोस्तों के साथ गई हुई हैं, बच्चे अलग हैं, सब अलग हैं, सबका रहन सहन अलग है, सबका खाना पीना अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। वैल्यूज़ वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ ये है कि देखें अगर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ फिर भी खुश हैं। यहाँ जो हम पैसा जब आता है तो फिर हम यहाँ बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं। वहाँ ये हम उनको जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, जब मिसाल के तौर पे जो हमने खिदमत करनी है, हम समझते हैं कि शायद उनके यहाँ कोई अगर हेल्पिंग हैंड कोई रख दिया जाए सॉरी, या फिर उनको नर्सिंग स्टाफ रख दिया जाए तो वही सारा कुछ वो करेगा जो आप कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप तो आपकी चाहते हैं कि आपकी कंपनी चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं जमा करने में, सॉरी टू से मैं जमा करने की बात कर रहा हूँ, जमा करने में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं है कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। आपने कहा कि दूसरे धर्म में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन
دین اسلام سب سے ٹاپ پہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دیکھیں اگر آپ دیکھا جائے تو جیسے پبلش ہوتی ہیں نا ایڈیشنز پبلش ہوتے ہیں کسی بھی بک کے، تو جو فرسٹ ایڈیشن ہوتا ہے اگر آپ دیکھا جائے تو فرسٹ ایڈیشن، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فائنل ایک ایڈیشن آ جاتا ہے. تو آپ کون سا ایڈیشن پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے کہ اس کی جو لیٹسٹ جو ایڈیشن ہے آپ اسی کو پڑھیں گے. تو لیٹسٹ جو ایڈیشن ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام پہ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو آپ کو ہرڈل آتی ہیں، جو کنفیوژن ہوتی ہیں، ساری دور ہو جائیں گی. ہاں ماشاء اللہ، اسلام کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور یہ بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے، کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. ماں باپ اللہ سلامت رکھے، جن کے ہیں اور جن کے نہیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. دیکھیں ٹھیک ہے، اگر وقت گزر گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت آ گئی اب آپ کونے بیٹھ جائیں اور کہیں گے نہیں یار اب تو کیا کر سکتا ہوں میں. اب بھی ان کو ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی، اور یہ اچھی اولاد کی نشانی ہے. اور یاد رکھیے گا اگر آج ہم بچے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم جو بوئیں گے نا تو معاف کیجیے گا ہم ہی وہی کاٹیں گے، کوئی اور نہیں کاٹے گا. تو خیال رکھیں اپنے پیرنٹس کے، کیونکہ جب بچے ہو جاتے ہیں نئے کپل کے تو وہ بچے بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی حرکتوں میں. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی ان کے سامنے تو پھر معاف کیجیے گا کل بڑے ہو کے، بلکہ آج کل کے بچے تو وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، شروع ہو جائیں گے آپ کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وقت سے ضرور بچائے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میڈیکلی آپ ہمیشہ بات کرتی ہیں، اور آپ نے بڑی سی بات کی کہ آج کل کے جو سینئرز ہیں ہمارے، ایک تو اویئرنیس کافی آ گئی ہے، لیکن سینئرز کو بھی آپ نے بڑا اچھا ایک شروع میں بات کی تھی کہ اسپیس کی بات آتی ہے. دیکھیں پہلے کے زمانے میں اسپیس نہیں دیا جاتا تھا، اس وقت بھی سپریشن ہوتی ہوگی اور کم ریشیو تھا، لیکن آج چونکہ اگر اسپیس نہیں دیا جاتا تو برداشت کا ایک تو معاہدہ بہت کم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے امیجیٹلی جو ہے نا وہ سپریشن کی بات آ جاتی ہے اور ہو جاتی ہے. تو ماں باپ کو بینگ اے سینئر پیرنٹس ایکسپیرینس ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا کچھ ماں باپ سر آپ نے کوئی پتہ ہے کچھ اسپیشلی ماں وہ بدلے لے رہی تھی، ساسو ماں جیسے ہم کہتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس طرح سے مطلب بہویں بھی ساری ایک سی نہیں ہوتی، پیرنٹس بھی، ساسیں بھی ایک سی نہیں ہوتی، بیٹے بھی سب ایک سے نہیں ہوتے، الگ الگ فرق ہے. ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تربیت کی بات ہوتی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو جس طرح گرون اپ کیا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے بچے آپ کو وہی چیز دیتے ہیں جو آپ نے ان کے اندر ڈالی ہوتی ہے، وہی ریفلیکشن ہوتی ہے اولاد آپ کا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آنے والی بہویں جو ہیں وہ بہت تیز ہیں یا وہ آپ سے، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس بھی تھوڑا سا جب شادی ہوتی ہے بہت پوزیسو ہوتے ہیں، مطلب اپنے بیٹے کے بارے میں کہ بھئی شروع سے انہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے، بچہ ہر چیز آپ سے مانگتا ہے، ہر چیز آپ اسے دے رہے ہوتے ہو، اور مطلب ایک عجیب سی وہ بانڈنگ ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی بچہ تھوڑا سا اپنی، ظاہر اس کی لائف ہے، اس نے لائف بنانی ہے، اس کی ایک الگ زندگی بنتی ہے. تو جب پیرنٹ سے بچہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے، جیسے اب آپ سے وہ پانی نہیں مانگ رہا، آپ سے وہ چائے نہیں مانگ رہا، آپ سے وہ کھانا نہیں مانگ رہا، تو ظاہر ہے وہ جس سے مانگ رہا ہے تو اسی کے پاس جا کے بیٹھے گا نا، اسی سے ہی کہے گا کہ بھئی مجھے کھانا دے دو، چائے دے دو. تو جب وہ لے کر آئے گی تو اسی کے پاس بیٹھے گا. بیٹھے گا کیوں؟ ایک سیکنڈ معاف کیجیے، مانگ لے ماں کے پاس بیٹھ جائے یار. نہیں مطلب نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. ایکچولی ماں باپ کو بھی تھوڑا سا اس پہ وہ اسپیس کی بات آ رہی ہے، کہہ رہے ہو. جی میں وہ یہی کہہ رہی ہوں، یا تو پھر ایک آپ ایسا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہوتا یہ چینج کی بات کہہ رہی ہوں. اگر جیسے بچہ آفس سے آیا، پہلے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے، آپ نے اس کو دے دیا، اب وہ اس کی وائف ہے، وہ کہتا ہے میرے پیرنٹس کو تھوڑا آرام ملے. مطلب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، جب وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، بیوی کھانا بناتی ہے، اس کے لیے لاتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. تو اس پہ بھی پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ شاید بچہ ہم سے دور ہو گیا، اب بچہ بیوی پڑھا لے گی، اس نے ہم سے دور کر لیا. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا بچہ اس طرح سے بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، الگ کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، یا آپ پھر ایسا کریں کہ فیملی ڈنر کریں، فیملی لنچ کریں، آپ اس کے لیے کھانے پہ انتظار کر لیں، تھوڑا سا کھا لیں، باقی کہیں بیٹا ہم سب ساتھ کھائیں گے. کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. بعض دفعہ کوئی اگر غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کیونکہ سینئر ہیں،
آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو پتہ ہے, اور آپ یہ جانتے ہیں آپ کا بچہ کس نیچر کا ہے, کس طرح آپ اپنے بچے کو ٹریننگ دے سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے بچے کو, اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے پاس لا سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ضروری نہیں غصے سے ہر بات کی جائے, آپ پیار سے, طریقے سے کچھ اپنا آپ کو بھی تھوڑا چینج کریں. ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچے اور بہوؤں کو چینج کریں, خود بھی چینج آتی ہے, لائف چینج ہو رہی ہے نا, ایک پیٹرن چینج ہو گیا. بیٹا آپ نے شادی کر دی بیٹے کی, آپ نے بیٹی کی شادی کر دی, تو ایک پیٹرن چینج ہوا, لائف چینج ہو گئی آپ کی لائف سے. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ جو ہے ایک اور کو ایڈ کر لیا, کسی نے اپنا پلا پلایا بچہ جو ہے وہ آپ کو دے دیا. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا سیکریفائس کرنا چاہیے. میرا تو اپنا کانسیپٹ یہ ہے, اپنے بچے اور بہوؤں کے بارے میں میرا سب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ کرتی ہو ان لوگوں کا, لیکن میں کرتی نہیں ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں, اور میرے بچے میری اتنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کہیں کھانے پہ بھی جا رہے ہوں گے وہ مجھے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے. میرے بچہ بھی ویزا لینے گیا تو بھی وہ مجھے ساتھ لے کے گیا کہ مما اسلام آباد اب ہمارے ساتھ چلیں, ہمیں سپورٹ. ایک بات ہوتی ہے بچے رسپیکٹ دیتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بھی اسپیس دینی. اب آپ اس کے ساتھ گئے تو تھوڑا سا میاں بیوی کو بیٹھنے دیں, ضروری تھوڑے کے ساتھ چپک جائیں, آپ اپنا انجوائے کریں. آپ کو بیچ میں بیٹھنا چاہیے تھا. یعنی دیکھیں اسٹارٹ میں نے یہ بات کر دی تھی کہ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد انٹیلیجنٹ ہو, آئی کیو اس کا اچھا ہو, تو پڑھی لکھی ماں ڈھونڈیے. اور جب پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ ان ساری چیزوں کو, ساری ویلیوز کو وہ سمجھے گی, پیرنٹس کو بھی سمجھے گی, اپنے جو اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی اپنا ماں باپ سمجھے گی, اسے بالکل ویلیوز پتہ ہوں گی. اگر آپ فیملی پالیٹکس والی بہو ڈھونڈ کے لائیں گے نا تو پھر وہ اس طرح کی پالیٹکس تو ضرور کرے گی جو ڈاکٹر شبانہ جس کا ذکر کر رہی ہیں. اگر ڈاکٹر شبانہ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں نا کہ وہ بچے جبھی تو انٹیلیجنٹ ہے, بٹ جبھی تو ایسی یہ چیز سوچتی ہیں. اس کا مطلب ہے کریڈٹ میرے ماں باپ کو جاتا ہے, مجھے جاتا ہے کہ میں نے ایک انٹیلیجنٹ ایک وائف لے کے آیا. اور ماشاءاللہ آپ نہیں لائے سر, سوری, آپ کے والدین لائے. ہاں وہی میں وہی ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے کیا فرق, اس سے فائدہ کیا ہوا, دیکھیں نا فائدہ کیا ہوا. یہ آج یہ بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہیں, آپ نے پیرنٹس کو فالو کیا نا. جی جی بالکل. اور دیکھیں آج یہ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں کہ بچے ان کو فالو کرتے ہیں, کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے تربیت بچوں کی ایسی کی ہے. آپ پڑھی لکھی تھیں, آپ انٹیلیجنٹ تھیں, آپ کا آئی کیو اچھا تھا. تو یہی تو بات ہے. ہم اسٹارٹ کر رہا تھا, میں اسٹارٹ میں مطلب ایک امریکن جرنل کی ایک اسٹڈی پہ جو ڈسکس کیا, 80% جو مائیں پڑھی لکھی ہیں وہ فیملی پالیٹکس میں پڑھتی ہی نہیں ہیں. اب لیکن اس میں گنی چنی خواتین ہیں اگر دیکھا جائے تو, اور پڑھی لکھی خواتین بھی پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتی ہیں جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا. جب دیکھتے ہیں کہ میں نے تو اتنا سارا کچھ کر رہی ہیں, اس کے باوجود بھی یہ جس فیملی میں میں آئی ہوں وہ فیملی کے لوگ چینج نہیں ہو پا رہے, تو پھر وہ بھی کوشش کرتی, یا تو وہ خاموش ہو جائے گی, پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی پھر وہی رول پلے کرے جو ایک بہو کا ہوتا ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ نے اگر دوسرا چینج نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں نا. آپ 4 لوگوں کو چینج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, 4-5 مطلب پیرنٹس ہیں, نندے ہیں, اور آپ کے دیور تو نارملی ان چیزوں میں گھستے بھی نہیں ہیں, لیکن دیورانی ہو سکتی ہے, ہاں جیٹھانی ہو سکتی ہے آپ کے معاملات میں گھسے, لیکن ان سے دوستی ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیورانی جیٹھانی سے جو خوب. نہیں سر نہیں, یہاں تھوڑا میں آپ کو معافی دے گا, ایکسپیرینس تھوڑا سا میرا بھی ہے, تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ. اصل جو پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیورانیاں جو ہے نا, دے آر دا کریٹر. نہیں دیورانی نہیں کرتی, جیٹھانی کرتی ہے, کیونکہ جیٹھانی پہلے آ چکی ہوتی ہے نا. جیٹھانی پہلے آ چکی ہوتی ہے, وہ سب سے ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ فیملی کے بارے میں کچھ ایسی گوسپس, کچھ ایسی انفارمیشن اور وہ پاس کر دیتی ہیں آنے والی بہو کو. تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ صحیح بھی نہیں ہوتا, اس کے ہو سکتا ہے اس نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہو, لیکن ایک آنے والی لڑکی کو اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو آنے والی لڑکی ان چیزوں کو ضرور سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ڈسکشنز کرنے پہ ہو سکتا ہے بگاڑ پیدا ہو جائے, تو وہ ان چیزوں کو پرہیز کرتی ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر دیں گی وہ خواتین اپنے ہسبینڈ سے, تو پھر سوچیے کہ اس گھر میں کیا فساد ہوگا. ڈاکٹر صاحب دراصل اپنا ایکسپیرینس ہے. نارملی جو ہے نا, میں نے جو دیکھا ہے وہ مائیں جو ہے نا, مائیں دیکھیں وہ بڑی نیوٹرل ہوتی ہیں. بگننگ یو کین سے, آئی مین اب جب ان کی بیٹیاں آ جاتی ہیں بیچ میں انوالو ہو جاتی ہیں, اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا یہاں آ کے ریئیکٹ کرتی ہیں. سر ٹو سے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, موسٹلی پازیٹیوٹی یہیں ڈال دیتی ہے. اور وہ ڈالتی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ڈسٹرب ہو جائے, ہم تو ہیں, وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے, اور میری ماں کتنی اچھی, دیکھو بھائی کو کچھ بولتی نہیں ہے, وہ بیگم کو لے کے چلا گیا. ہمارے شوہر تو سب کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, لے کے نہیں جاتے.
दरअसल जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो जो बहनें होती हैं शौहर की, वो ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। माँ जो है ना, माँ का तो की बात, एक तो आपने IQ की आज बात कर दी माशाअल्लाह, और दूसरा हमारे दीन इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 बार माँ और 1 दफ़ा बाप, कितना बड़ा मर्तबा है। तो माएँ बड़ी न्यूट्रल, अनलेस एंड 3 बार माँ और 1 दफ़ा बाप का जो जिक्र है वो यूँ था, अगर कहें तो मैं थोड़ा जी, सा जी, sure, sir. क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून ने आके पूछा, सहाबिया ने, कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ तो आप बताइए कि कहा किसका पहले मानूँ, बाप का या वालदा का? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ का। फिर उसने पूछा किसका मानूँ? 3 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का कहा। फिर जब चौथी दफ़ा पूछा तो उन्होंने कहा बाप का, और फिर साथ में एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बाप जन्नत का वो दरवाज़ा है, तुम चाहो तो उससे घुसो, चाहो तो आप उस दरवाज़े को इग्नोर कर दो। तो फिर जन्नत को अंदर जाने का सबसे बड़ा जो दरवाज़ा है वो बाप की खिदमत और बाप की। और से एक चीज़ और भी है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में साबित है कि आप बाप जो है अगर दुआ कर दे, हाथ उठा दे औलाद के लिए, तो फ़ौरन की फ़ौरन अल्लाह ताला उसे कबूल कर लेता है। और उन चीज़ों से बचना चाहिए कि पेरेंट्स, ऐसा वक्त आए कि माँ बाप आपसे डरने लग जाएं, औलाद से डरने लग जाए, तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है उस औलाद के लिए जब पेरेंट्स डरते हैं और फिर अल्लाह ताला की रहमतें उड़ जाती हैं। जब बच्चों से डरना शुरू कर देते हैं ना माँ बाप, तो रहमतें उड़ जाती हैं, क्योंकि माँ बाप फिर खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, वो समझते हैं हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। तो बच्चे जो है उनसे अगर हम डांटेंगे तो पता चले घर से ही ना निकाल दें। तो वो वक्त माँ बाप के डरने का नहीं है बल्कि आपके डरने का है। आपको इससे बहुत ज़्यादा डरना चाहिए और अल्लाह से तौबा ताइब होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये जो एक बात है ना, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, कि देखिए माँ तो हर वक्त रहती है बच्चों के साथ, वो बेचारी चीखती चिल्लाती है और बहुत कुछ बोल भी देती है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर बाप के हाथ उठ गए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, प्लीज़ वो वक्त मत लाइएगा बद्दुआ के लिए ना सर। तो इससे बड़ा बुरा वक्त नहीं हो सकता कोई भी ना। आपने तो कहा दरवाज़ा है सर, ये दरवाज़ा है, अगर दरवाजे के अंदर जाना चाह रहे तो आपको पास कहाँ से होना पड़ेगा? बाप के थ्रू पास होना पड़ेगा। बस अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने वाला बनाए। देखिए पता है क्या है, जब वक्त गुजर जाता है ना तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। जिनके पेरेंट्स अभी हयात हैं, जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, खुदा के वास्ते उनकी कदर करें, इज्जत करें। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है अगर आप उनसे अलग भी हो गए तो, कोई इशू नहीं है, ये आपका हक है। आप बिल्कुल अपने फैमिली को भी टाइम दें, लेकिन कुछ भी हो जाए दुनिया छोड़ दें, आप माँ बाप को ना छोड़ें आप। जी डॉक्टर साहिबा, बीइंग अ मदर, आप माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी सी बात की, अल्लाह ताला सलामत रखे आप दोनों को। कि आपको पता तो है कि माशाल्लाह के 2 बेटे हैं और माशाल्लाह 2 बेटियां भी आ गई हैं, और एक बेटा अमेरिका भी चला गया है, अल्लाह ताला को कामयाब करके वापस लौटा दे अगर उनके हक में बेहतर हो। दूसरा भी माशाल्लाह ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, और उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। तो जो अब तक, क्योंकि हम 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं और ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आपसे बात सुनी गई है, और मतलब नेचुरली आप अपनी बहू के बेटे के साथ जुड़ी होती है। देखिए होता क्या है, ये आप ही की बात है, मेरी नहीं है, और हम सबका एक्सपीरियंस भी है कि हम अपनी इज्जत बनाते हैं। मतलब माफ़ कीजिएगा, बेटा या बहू कैसी भी हो, जैसे आपने भी कहा कि नए घर में आती तो कहती यार ये कहाँ आ गई हूँ मैं। वो नेचुरली ना पूरा एक लाइफ स्टाइल छोड़ के आया होता है बंदा, और घर में तो बेटियां मतलब माशाल्लाह मेहमान होती है तो उनकी क्या कदर मंजिलत होती है, हम सब जानते हैं। सही बात। तो आपने जो लाइफ स्टाइल अपनाया माशाल्लाह, जी जी, जिसका माशाल्लाह कई बार डॉक्टर साहब जिक्र कर चुके हैं और इफेक्ट भी है, सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, एक मतलब आप कोई वो नहीं कर रही हैं, आप शो ऑफ नहीं कर रही हैं, आप आपकी बातों को लोगों को समझना चाहिए और ये सुने और इस चीज़ को समझें आप। तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, हाउ डू यू फील? वेरी प्राउड, आई एम श्योर। देखिए अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं ना तो उसके गाल पे तकलीफ होती है, लेकिन उसके साथ आपके हाथ पे भी तकलीफ होती है। हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी को उसकी बात का जवाब दे दें, हम उससे उस तरह का बिहेवियर रखें अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको वक्ती तौर पे तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, लेकिन आप उसके जो देर पा असरात हैं ना वो दूसरे के दिल पे लिखे जाते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जो नए बनते हैं, नई कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, नया
نیا گھر لیتے ہیں, نئے آفس میں جاتے ہیں, تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں. اسی طرح سے اگر بہو کو, یا مطلب بیٹیاں تو خیر چلی جاتی ہیں, بہو کو اگر گھر میں آتی ہے تو اس کو ٹائم چاہیے, اور پیرنٹس کو بھی ٹائم. اب جو بچے نئے سن رہے ہیں ان کو بھی یہ بتاؤں گی کہ پیرنٹس کو بھی ایک ٹائم دیں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں پیرنٹس بہت پوزیسو ہوتے ہیں, ویسے میں نے کہا بچوں کے معاملے میں, تو ان کو بھی تھوڑا سا آپ لوگ ٹائم دیں کہ وہ آپ لوگ کو سمجھیں, کیونکہ آپ دوسرے گھر میں گرون اپ ہوئے ہوتے ہیں, آپ کی عادتیں اور ہوتی ہیں, ان کی عادتیں اور ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. خراب کوئی بھی نہیں ہوتا, ہاں ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہیں, ان اوپینین کو آپس میں شیئر کریں, یہ نہیں کہ ان پہ بحث کرنا شروع کر دیں, آرگومنٹ کرنا شروع کر دیں, لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں آپ نے ایسا کہا, آپ نے ایسا کیوں کہا, آپ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے میں آپ کو بتاؤں, یہ موبائل ہے. یہ موبائل فون نے ہمارے جو بچوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے, یا جو فساد گھروں میں پڑ رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. بچیاں اب جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ماؤں کو بھی, اپنے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچیوں کو اسپیس دیں. اسپیس جیسے اگر لڑکے کے ماں باپ سے مانگتے ہیں تو لڑکی کے گھر والوں سے بھی بچی کو اسپیس دیں, تاکہ وہ اپنے سسرال میں کچھ ٹائم گزارے, تاکہ وہ ایڈجسٹ کر سکے. آپ 24 گھنٹے اسے فون پہ, موبائل پہ کنیکٹڈ رہیں گے تو بچی کا دل میکے میں پڑا رہے گا. بچی کیسے اپنے, دیکھیں اگر آپ وقت گزاریں گی, بچی جیسے گھر میں جاتی ہے, کچن میں جاتی ہے, ساس سسر سے بات کرتی ہے, بیٹھتی ہے, تو تھوڑا سا اس کو نا چینج, مطلب اس کا دل لگتا ہے, ان سے دوستی ہوتی ہے, ان کو سمجھتی ہے. لیکن یہ موبائل جو ہے یہ سمجھنے نہیں دیتا. ابھی بچی بیٹھی ہے, اس کو ہر 5 منٹ میں کالز آ رہی ہیں, کیا کر رہی ہو, کیا کھا رہی ہو, اچھا تمہارے مہمان آئے, تم کیوں گئی ہو, تم یہاں بیٹھ جاؤ, تمہارے مہمان تو نہیں ہے, تم اپنے کمرے میں بیٹھو, تم وہاں کیوں جا رہی ہو, اچھا وہ لوگ مہمان آئے, اچھا وہ ہیں, تم مت جاؤ, تم بیٹھو, تم تھکی ہوئی ہو, تم. مطلب یہ ساری انسٹرکشن بچی کو خود سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی. یعنی بچی کو سوچنا بھی چاہے, فیصلہ بھی کرنا چاہے, لیکن یہ موبائل سے جو انسٹرکشنز ہیں یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, سب کو محبت ہو جاتی ہے اچانک جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے. تو یہ محبتیں ذرا اپنے اندر رکھیں اور بچی کو اسپیس دیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں, آپ نو ڈاؤٹ, لڑکے کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پوزیٹیو ہوتے ہیں, ہوتے تھے یار اب یہ ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھ رہا, ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. لیکن یہ بات تو بڑی ویلڈ ہے ریئلی, اس میں کوئی شک نہیں. پہلے موبائل نہیں تھا تب بھی معاف کیجیے گا, اس چیزیں ہوا کرتی تھی. وہ اپنے میں کہ گئی وہاں جا کے, اب ہوتی ہے بچی بیچاری کچھ باتیں نکال دیتی ہے زبان سے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو بالکل ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں. ان کو کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسا, لیکن نہیں, پہلے گھر جاتی تھی تو یہ باتیں ہوتی تھی, اب تو موبائل ہے, موبائل پہ آپ اب کیا رہے ہیں آپ, یعنی آپ خود, یعنی بینگ اے مدر اپنی بیٹیوں کا گھر بگاڑ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ, ریئلی ایسا ہو رہا ہے, یہ بالکل ویری 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 گڈ پوائنٹ. پتہ ہے آن دا اسپاٹ بچی ریئیکشن کر دیتی ہے. جیسے پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم ملتا تھا اسے سوچنے کا, اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی, لڑائی بھی ہو جائے یا کچھ ہو جائے, بچی سوچتی تھی نہیں ہماری بھی. اب بچی کو سوچنے ہی نہیں دیا جاتا, فوری طور پہ کال کر کے بچیاں بھی بتاتی ہیں, ادھر سے آپ کو آرڈر بھی آ جاتا ہے, اس نے تمہیں ایسے کہا, تمہیں بھی جواب دینا چاہیے. تو یہ جو ہے چیز ہے نا, فوری ریئیکشن, یہی گھروں میں جھگڑے کا باعث بنتا ہے. جی دیکھیں, وقت جو ہے نا, یہ آج کا ٹاپک بہت ہی واقعی, مطلب اس میں دیکھیں ہمارا کام ہے ایک جانکاری دینا. ویسے تو اس میں کوئی شک بھی نہیں, سب کو سب پتہ ہے کیونکہ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں, لیکن ٹائم ہمیں روکتا ہے, ہم کیا کریں, کیونکہ وہ بھی ایک سسٹم ہے ہمارا. تو ڈاکٹر صاحب کوئی اور اگر آخری بات رہے گی تو معذرت چاہ رہا ہوں, آج تھوڑا سا سیٹ اپ پروگرام کا چینج ہے. بالکل. اور دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ ایجوکیشن دیں بچیوں کو بھی, بچوں کو بھی, لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو تعلیم کے لیے زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ بچوں کو پڑھا دیں. بچیوں کو پڑھا کے کیا کرنا, ان کی تو کل ہم نے شادی کر دینی ہے. جب آپ بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے, جب وہ بچیاں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, تو دوسرے گھر میں جا کے وہ بچوں کو کیا تربیت دیں گے. یہی پولیٹکس سب گھروں میں زیادہ تر چل رہا ہوتا ہے. بہت کم پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں کو بھی ایجوکیشن دیتے ہیں, بچیوں کو بھی اسی لیول تک لے کے جاتے ہیں. تو جب بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر ظاہر کہ وہ بچی پڑھی لکھی ہوگی, پھر ان ساری چیزوں کو, ویلیوز کو سمجھے گی جو فیملیز کے ساتھ ہونے ہیں. تو پیرنٹس ایز اے پیرنٹس آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھر جب آپ بیمار ہوتے ہیں, تکلیف میں آتے ہیں, تو ایک پڑھا لکھا بچہ, ایک پڑھی لکھی ماں جو وہاں بہو بن کے گئی ہے, وہ پڑھی لکھی ہوگی, تو ان اپنے ہسبینڈ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی ان چیزوں کو سمجھے گی. کہیں تکلیف ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی طرح آپ کو سمجھے گی. اب تو آپ نے پڑھا لکھا کے اس بچی کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ ان ساری ویلیوز کو سمجھنے لگی. اس لیے جب آپ تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو, تو بچیوں کو بھی ایکول تعلیم دیں, تاکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین ستون پیدا بنے.
جی ڈاکٹر صاحب ہاں جی بالکل شیور. بالکل میں یہ کہوں گی کہ آپ کے پیرنٹس سے اگر آپ کو لاکھوں شکایتیں صحیح، لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے، آپ نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. اور ماں باپ کتنے دن آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیوی بچوں کو زندگی دے، سلامتی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کچھ عرصے کے لیے ہیں، ان کو آپ ان کا ساتھ دیں، خدمت کریں اور اپنی جنت کو محفوظ کر لیں. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ، اور کوشش یہی ہے کہ بہتری ہو بس. اور جن کے ماں باپ حیات ہیں، پھر میں کہوں گا پلیز فار گاڈ سیک موقع سے فائدہ اٹھائیں. کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، دنیا چھوڑ دیں آپ، لیکن ماں باپ نہ چھوڑیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے اپنے چینل وینس پر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.